ہے تو इंसाफ तो मिलता नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम जमातें अब सर जोड़कर बैठें। और कल ये भी उनसे सवाल किया गया कि जो सूबों के अंदर अदालती निज़ाम है वो भी टूट फूट का शिकार है, और वहाँ भी बिलावल साहब ने ये कहा कि आईनी अदालत सूबों में भी बनाई जा सकती है। वहाँ पर भी जो सियासी आईनी केसेस हैं वो एक अलग अदालत सुन सकती है, और जो लोगों के मसाइल हैं वो फिर मेन जो अदालत का काम है लोगों को रिलीफ देना वो फोकस कर जो है एनविजन कर रहे हैं कि इस अदालत में जो आईनी अदालत है इसमें हर सूबे को सरबराही का मौका मिलेगा रोटेशन की बुनियाद पर। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये अदालत जो है, ये आईनी अदालत जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो वक्त की ज़रूरत है, और वो इस अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली है। हमारा देरीना मुतालबा है। इस देरीना मुतालबे के ऊपर हम तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को चाहते हैं कि वो कंसेंसस बिल्डअप हो और लोग कन्विंस हों, कायल हों। एक जमात है जो अपने नाम पे भी इंसाफ लगा के लगती है, लेकिन वो इंसाफ के इस बुनियादी तकाजे को पूरा करने से भाग रही है, क्योंकि इस वक्त अगर उसे इंसाफ चाहिए तो सिर्फ एक शख्स के लिए, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को इंसाफ चाहिए तो इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो अदालतों के दरवाजे पर खड़े हैं, अपनी जमा पूंजी बेचकर वो आए हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन अदालत है कि उसके पास वक्त ही नहीं है उस आम आदमी की जो रुदाद है वो सुने, उसे इंसाफ दे। अगर उनके पास वक्त नहीं है तो जो कानून साज इदारा है, जो लेजिस्लेचर है, वो फिर ऐसा एक को कानून बनाए जो आइन के अंदर चेंज हो या कानून के अंदर एक नया कानून आए, लेकिन किसी न किसी तरीके से आवाम को रिलीफ देने के लिए अब सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया उसके ऊपर शोर मचा, लेकिन देखा जाए तो वो भी अदालत को कमज़ोर करने के लिए नहीं था, वो लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए था। वो कहीं से भी किसी भी एंगल से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिस पर बड़ी कोई लोग बात भी कर रहे हैं, आज भी कहीं सुनवाई थी, कहीं किसी एक सूबे की कोर्ट में बात चल रही थी, तो वहाँ कहीं भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पावर को कम करने की बात नहीं है, उसको शेयर करने की बात है। अगर 2 सीनियर जज लगा दिए जाए साथ और एक शख्स को कहा जाए कि जी आप अपनी पावर 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ शेयर करके एक कमेटी की शक्ल में वो काम करें जो आप अकेले कर रहे थे, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कहाँ कोई बुराई है? और अगर ऑनरेबल पार्लियामेंट जो है वो ये काम कर रही है तो ये तो उसका काम है, कानून साजी उसका काम है, आइन साजी उसका काम है। अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जिस इदारे का जो काम है उसे वो काम करना है। और कहीं पर भी इस पाकिस्तान के आइन में कतगन नहीं है कि जो असेंबली है वो ये काम नहीं कर सकती। इसमें मुतअद्दिद आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामान को ये राइट देते हैं कि वो लेजिस्लेट करें, और अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लेजिस्लेशन है तो उसके अंदर भी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री मौजूद है, जहां पर लिखा है कि इसकी एक्सपेंशन के ऊपर काम किया जा सकता है, रूल्स को भी एक्सपेंशन पे काम किया जा सकता है। इसमें कोई कतगन नहीं है। बहस हुई है पिछले बरस, हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में बहुत एक लाइव कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई के जब मैंने पूरी उस कार्रवाई को पढ़ा और सुना तो कहीं मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि पार्लियामेंट ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट किसी चीज़ पर लेजिस्लेट कर सकती है तो उसको क्यों रोका जाता है? सिर्फ इसलिए कि किसी का इसमें पॉलिटिकल जो है वो मौक़िफ़ है। देखिए, पॉलिटिसाइज हर चीज़ को करने से इदारे कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। हमने हमेशा कहा है कि इदारों के इंटरेस्ट में बात करें, शख्स के इंटरेस्ट में बात ना करें। आज भी
اس ملک کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک آنریبل جج کو کنٹروورشل بنا رہی ہے. بھائی آپ کو جج صاحب نے نہیں کہا کہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے وہ کسی اور ادارے کے لوگوں کو کنٹروورشل بنا رہے تھے اور ادارے کو کنٹروورشل زیادہ ٹھیک ہے. اداروں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہے ماضی کی. ایک ہمارے سیکیورٹی ادارے نے کی ہے, ہماری عدالت نے بھی, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو 45 برس بعد انہوں نے خود مانا کہ جی یہ ٹرائل غلط تھی, یعنی کہ ہمارے ہی ادارے کے لوگ غلط تھے, انہوں نے مانا. تو غلطیاں تسلیم ہو رہی ہیں نا. یہ ایک بدلاؤ ہے, یہ ایک بدلاؤ ہے معاشرے کے اندر. یہ جو غلطیاں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ خود مانیں گے, وہ مان رہے ہیں. لیکن آپ پھر گھسیٹ رہے ہیں آنریبل ایک جج صاحب کو, وچ از ایبسولوٹلی رانگ. اور بلاول صاحب نے کہا 2 ججز کے نام لیے جاتے ہیں, تو بلاول صاحب نے کہا وہ دونوں ججز میرے لیے قابل احترام ہیں, خاص طور پہ اس لیے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو پریزیڈنشل ریفرنس جو اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا, اور اس کو بھی 12-13 برس گزر گئے, اس ریفرنس کا جو نتیجہ آیا اس بینچ کے اندر یہی 2 آنریبل ججز تھے. ایک چیف جسٹس صاحب تھے اور ایک دوسرے آنریبل جج تھے اس بینچ کا حصہ. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کا احترام نہ کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تاثر دینا بہت غلط ہے. اس تاثر کو ہمیں جب موقع ملے گا ہم غلط ثابت کریں گے. آنریبل چیئرمین جو ہمارے ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کل بھی اسے کہا, اس پر اس سے سوال ہوا, انہوں نے اس کا جواب دیا. اس سے قبل بھی انہوں نے جتنی مرتبہ میڈیا پہ چینل سے بات کی ہے انہوں نے اس تاثر کو زائل کیا ہے. بھائی ہم خود کہہ رہے ہیں تاثر اور پروپیگنڈا کے ذریعے جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. جھوٹ آپ 100 دفعہ بولے یا 1000 دفعہ بولے, جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ جھوٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی پرسن اسپیسیفک ریزنز کے وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی کنوکشن اس کے لیے اس کا اپنا منشور ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا. انہوں نے خود یہ پیشکش کی کہ اس ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں اس ملک کو فیملی کورٹس کی بھی ضرورت ہے. جو فیملی کورٹس ہیں وہ ان کا بھی قیام ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو فیملی میٹرز ہیں وہ بھی الگ کر دینے چاہیے. یہ بھی شہید محترمہ کا ویژن تھا. تو جتنا زیادہ بائیفکیٹ کریں گے اتنا زیادہ جو کرنٹ کیسز ہیں لوگوں کے, جو بڑے شدید سیویئر کیسز ہیں لوگوں کے جس میں ان کو انصاف کی ضرورت ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے. کیوں پھر ہمیں یہ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کی بھی ضرورت شاید نہ پڑے, کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ دشواری کا باعث بن رہی ہیں عام لوگوں کے لیے. اسی لیے اس نظام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, آئینی عدالت بنانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی پرسن اسپیسیفک ہماری سوچ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کلیئر ہے. میں کسی اور جماعت کا نام نہیں لوں گی, آئی ایم شیور میں ان کی بھی نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں ان کی نیتوں پہ تو شک کر رہی ہوں نا کہ جو ایک آنریبل جج کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم ان کے لیے جو ہے وہ ریلی نکال رہے ہیں, ان کے لیے دھرنا دے رہے ہیں. ارے بھائی وہ آپ کو نہیں کہہ رہے دھرنا دیں, آپ یہ کر کے ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. اینڈ دس از ایبسلیوٹلی رانگ. صرف ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے ایک جماعت انصاف کا جو ہے وہ راگ الاپ رہی ہے, ورنہ پورے پاکستان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا اسے. اب میں تو کہوں گی کہ یہ تحریک عمران ہے, انصاف تو نہیں ہے, کیونکہ وہ انصاف تو مانگ ہی نہیں رہے لوگوں کے لیے. وہ تو جو انصاف کے راستے ہیں ان میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. جہاں بات ہوتی ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس ایک کمیٹی کے تھرو یہ کام کریں جو ان کا آرٹیکل 184 میں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہے. آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں, جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کہیں کسی فورم پہ, وہ خود مانتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ہونی چاہیے, لیکن پولیٹیکل گین ان کو نہیں ہے. تو ان کو کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کرنا ہے. آپ کریں کرٹیسزم مگر برائے اصلاح کریں. اگر آئینی عدالت کے لیے کوئی تجویز ہے کہ اسے یوں نہیں یوں ہونا چاہیے
تو وہ تجویز پیش کریں، لیکن اس کی مخالفت برائے مخالفت کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے۔ ان کو ریلیف جلد ملے، ان کو ریلیف فوری ملے اور ان کو ریلیف یقینی طور پر ملے، اس کے لیے عدالتی نظام کو صحیح کرنا اور ریفارم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں، کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں، اور کل ان کو ایموشنلی بھی ایک بات ان کو کرنی پڑی، کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا ذاتی ایکسپیرئنس ہے ان عدالتوں میں۔ وہ ایک چھوٹی عمر سے عدالتوں میں اپنی والدہ کے ساتھ جاتے رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں دو ادارے مل جاتے ہیں اور اس ملک سے جمہوریت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ادارے جو ہیں، وہ ایک ادارہ غلط کام کرتا ہے، دوسرا اس کو سٹیمپ لگاتا ہے، پی سی او کے اوپر اوتھ بھی آ جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے عامروں کو، اور پھر عامر جو ہیں اور یہ ادارے مل کر ایک معصوم شخص کو 11-12 برس جیل میں بھیج دیتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کا تعلق اسی نہتی لڑکی سے ہے جس نے جمہوریت کو اس ملک سے ختم نہیں ہونے دیا۔ تو یہ سزا دیتے ہیں آپ، سزا تو آپ دیتے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں سزا دینے کے بعد زباں بندی ہو جائے گی۔ زباں بندی نہیں ہوگی، اور کنوکشن سے آئیں گے۔ 3 نسلوں سے بلاول صاحب نے کل بیان کیا کہ ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، تو ہم تو نہیں ہاریں گے، نہ ہم تھکیں گے، لیکن خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ یہ لڑائی ہم سب کی لڑائی ہے، یہ لڑائی صرف بلاول صاحب کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی ہے۔ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، مل کر ہم اس آئینی عدالت کے قیام پر کام کریں، جو 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ممکن بنائیں، اور اس ملک میں جو انصاف اور عدل کا نظام ہے، صرف لفاظی سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہمارے ایکشن سے ٹھیک ہوگا۔ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اسے ٹھیک کرنے کے لیے، اور وقت آ گیا ہے کہ ایک بار پھر یہ چیپٹر کھلا ہے کہ جی آئینی ترمیم ہو۔ یہ دہائیوں میں ہوتی ہیں ترامیم، یہ ایسے روز نہیں ہوتی، اور جب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے اپنا ایجنڈا سامنے رکھا ہے۔ سی او ڈی کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، میری بہن بھی میرے ساتھ ہے، میں چاہوں گی کہ میری بہن بھی اس پر بات کرے، اور پھر ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں۔ جی آئیں، آ جائیں، بس ادھر آ جائیں، کرسی ادھر۔ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا۔ ہمیں انصاف ملنے میں 45 سال کا بڑا عرصہ لگ گیا ہے۔ اس وقت نہ حکومت کی جانب سے نہ ہی عدلیہ کی جانب سے عوام کو ریلیف مل پا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ آئینی عدالتیں بننی چاہئیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔